बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 2 अगस्त इतवार का दिन है और छुट्टी वाले दिन बड़ी अहम किस्म की खबरें आ गई इदारे समेत। इस वक्त जो हालात क्या चल रहे हैं आपको बताता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग दिन गुजरा है। ईरान ने एक दफ़ा फिर अमरीकी अड्डों उनके हमायत याफ्ता तंजीमों पर बड़े ख़तरनाक हमले किए हैं, ड्रोन हमले किए हैं, मिसाइल मारे हैं। लेकिन अमरीका की तोपें अचानक खामोश हो गई। ईरान के मुसलसल हमलों पर पेंटागन ने जंगी सामान की कमी का शिकार इसराइल की हिफाजत से भी इनकार कर दिया। मगरिब वाले के ग्लोबल ऑर्डर को कैसे तबाह किया जा रहा है और ट्रंप ने दूसरी जंग अज़ीम की तैयारियों की ज़मीनी फौज उतारने की धमकियां देके घबराया क्यों, रात पर क्यों हमला मुअख्खर हुआ ईरान पर। व्हाइट हाउस में आज मीडिया की तमाम मीटिंग्स भी कैंसिल हुई और ट्रंप की अवामी तकरीब और मीडिया इंटरव्यूज़ में शिरकत से इनकार भी हुआ। और मलबा सऊदी अरब और अरब ममालिक पर डाला कि मोहम्मद बिन सलमान का फ़ोन आया, अंदरूनी कहानी क्या निकली। चीन ने भी आज फटे चक दिए और अमरीकी धमकियों को हवाओं में उड़ा दिया। ट्रंप के अपने मामलात से इसको दूर रखने की कोशिश और साथ जंग में चीन ने जो 60 कार्गो त्यारे भारतीय असलहा ईरान पहुंचने की खबरें, पल पल सूरत हाल बदलती हुई। सऊदी अरब तुर्की के वज़राए ख़ारजा की ईरानी वज़राए ख़ारजा से हंगामी राब्ते और यमन के सफ़ीर ने इंकशाफ कर दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज सऊदी अरब के बॉर्डर पर और जेट त्यारे क्या करें हम, लेकिन लड़ना नहीं चाहते, इनसे कहें दूर रहें। रूस यूक्रेन की जंग में भी चेचन जानबाज दस्ता आ गया। यूक्रेन के अंदर कब्जे की लड़ाई शुरू और वहाँ यूक्रेन को इस वक्त बड़ा नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान के हालात बड़े अजीबोगरीब, एक तरफ तहरीके इंसाफ और कश्मीर के हालात और इस्लामाबाद में इमरजेंसी अलर्ट जारी, कंटेनर्स भी लगना शुरू हो गए। लेकिन हालात ये हैं कि इदारे के अंदर नवाज शरीफ से भी राब्ते कि फील्ड मार्शल के इस्तीफे की कोशिश करें। आले शरीफ ने खुद दावा किया, मरीम नवाज की बहन का दावा है कि मरीम नवाज शरीफ आ गया है। और मोहसिन नकवी से भी इस्तीफा मांगना, उसके ऊपर चार्जशीट, करप्शन स्कैंडल्स और रेफरेंडम की तैयारी, 28वीं तरमीम माइनस कौन होगा इस दफ़ा। और खान के पास दोनों जाने के लिए तैयार। ये मैं आपको तफसील बताता हूँ, बड़ी अहम मालूमात है। और तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है, अलीमा खान इस वक्त कोहाट में एंट्री उनकी वहाँ हुई। शहरियार अफरीदी समेत कारकुनों का शानदार इस्तकबाल। और मुजफ्फराबाद में सुबह जो सिक्योरिटी फोर्सेस के फायरिंग से हुई, लेकिन अवाम वहाँ मुस्तकिल मिजाजी से अब रियासत मांग रही है पूरी की पूरी। 60 दिन वहाँ हो गए। और इस्लामाबाद पिंडी में आज कश्मीर के मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों का इलेक्शन भी है। बहुत सी चीज़ें हैं, शायद खलासे में कुछ बहुत मैंने बता भी दिया, लेकिन तफसील आपको फिर बताता हूँ। एक तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन इस लिहाज से था कि तीसरा दिन अमेरिका की तरफ से इनकी तोपें मुकम्मल खामोश, बमबारी मुकम्मल बंद। ईरान की तरफ से लेकिन मुसलसल हमले हो रहे हैं, कुवैत पर भी, उर्दन पर भी, इराक पर भी। और अमरीकी हमायत याफ्ता तंजीमों पर जो ड्रोन हमले अभी हुए हैं ताज़ा तरीन। और अमेरिका की जो फौज के जर्नल हैं वो अब साफ साफ उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि पेंटागन के जंगी सामान की इतनी कमी हो चुकी है कि अब हम इसराइल की हिफाजत के काबिल नहीं रहे। गुज़श्ता रात जो अमेरिका ने शदीद तरीन हमलों का ट्रंप का दावा था, ये 7वीं मरतबा ऐलानात, दावे और हमलों के बयानात के बाद यू टर्न मारा गया। और ये भागने की मजबूरी की वजूहात क्या हैं? इस दफ़ा अरब ममालिक का नाम कि जी ये अब हम सफारती मुआहदे को हतमी शक्ल के लिए वक्त चाहिए। पहले आपको पता है फील्ड मार्शल की तरफ से, शहबाज शरीफ जैसे बंदे की तरफ से ट्वीट के बाद ये हमला नहीं किया था। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान, वजह कि जाहिर है सऊदी अरब बंद होगी इनकी तफसील जो बंदरगाहें हैं तेल की और बाबुल मंदब, आबनाए हरमत समेत। और आप हैरान होंगे कि सऊदी अरब अरब अमारात ट्रंप से कह रहे हैं कि ईरान पर हमला ना करे। पहले तो कतर और ओमान की सालसी पैगामात के तबादले या पाकिस्तान तुर्की के नाम लिखते थे, अब बराह रास्त अरब अमारात और सऊदी अरब। लेकिन इन मामलात में भी ईरान ने कुवैत, बहरीन, उर्दन पर और मिस्र पर, चारों ममालिक पर हमले किए, जवाबी हमले थे इनके। और जो नुकसानात थे वो अब ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को इस खौफ पर मजबूर कर रहे हैं कि अक्सर जो लोग पूछते हैं ना कि ईरान अरब ममालिक पर क्यों हमले करते हैं, आप देख लें कि इन्हीं हमलों के नतीजे में आज अमेरिका ईरान पर हमले नहीं कर रहा। ईरान ने जो उर्दन में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की बेसिस पर उनकी जो रिहाइशगाहों पर हमले किए थे, वो हलाकतें अभी सामने नहीं आई। याद रखें, ये आपको जब अमेरिकी मीडिया खुद बताएगा कुछ अरसे के बाद ये कितना बड़ा नुकसान था, फिर आपको अंदाज़ा होगा। ईरान का तो ये दावा था ना कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज हमला हुआ तो फिर हम इनके 250 साल में मगरबी ताकतों के बने हुए ग्लोबल ऑर्डर को तबाह करेंगे। और ये जो रोज़ाना आपको पता है धमकियाँ, हमले की बातें कहने वाला डोनाल्ड ट्रंप, अब मुज़ाकरात में मुझे फ़लाँ मुल्क ने रोक लिया, मुझे फ़लाँ लीडर ने कह दिया, ये असल में ड्रामा इसीलिए कि ट्रंप को पता है कि वो तमाम मकासद जो हैं जिसमें ईरान का यूरेनियम अफसूदगी था, जोहरी प्रोग्राम था, ना वो ख़त्म हो सका ना रुक सका, क्योंकि उसके लिए ज़मीनी ऑपरेशन करना पड़ा है, वो तो कर नहीं सकते। ज़ाहिर है उसमें हज़ारों फौजी मारे जाएंगे और इतने फौजी अगर मारे जाएँ तो फिर एक तो कांग्रेस ऑपरेशन बंद करवा देगी, फिर ऊपर से ट्रंप की जो सियासी हैसियत है मिड टर्म में वो उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का ऐसे अंदाज़ा है कि अबनाए हरमस को भी ताकत के ज़ोर पर भी नहीं खुलवा सकता, चाहे वो सारी की सारी अपनी बैरिया भेज दे, दुनिया भर के बैरिया मंगवा ले। लेकिन अबनाए हरमस तो छोड़े, अब वो बाबुल मंदब भी बंद करवा दी। बहीरा अहमर में जो तेल की तरसीलात है वो भी रुक गई।
اس میں امریکی مفادات، فوجی اڈے، عرب ممالک مزید غیر محفوظ ہو گئے، بلکہ امریکہ اور یہ جو بین الاقوامی کمپنیاں تھیں مڈل ایسٹ میں، یہ بھی اپنا سرمایہ یہاں سے نکال رہی ہیں، اور اسلحہ ختم ہونے کے حالات تو آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا، وہ فوجی سامان جو خاص طور پر ان کے رکھا گیا تھا وہ اب کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو امریکی جرنیل تو خود بتا رہے ہیں، پینٹاگون بتا رہا ہے کہ اس کمی کی وجہ سے جو ہماری فوجی، معاشی اور سیاسی حالات اتنے بھاری ہو چکے ہیں کہ یہ ٹرمپ بھی نہیں اٹھا سکتا، تو اس لیے بھاگنا پڑے گا۔ یہ اعلان پھر اسی لیے آیا کہ جی ہم ابنائے ہرمز کے لیے دوبارہ مذاکراتی عمل کی طرف جا رہے ہیں۔ ایرانی لیڈرشپ کو دیکھیں، پتہ ہے اس جنگ کا جو آخری نتیجہ ہے، حتمی نتیجہ، وہ ہے مکمل جیت۔ انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا کہ اس جنگ کو اسی لیے بڑے منظم انداز میں پھیلایا، جارحانہ حکمت عملی اپنے میزائلوں سے، ڈرون سے کی، جو ٹرمپ اور عرب ممالک اب سمجھ آ رہی ہے ان کو کہ ایران کے اندر یہ تمام لیڈر جو ہے پاسداران انقلاب ہیں یا عوام ہے، یہ متفق ہیں اس بات پہ کہ ان موجودہ حالات میں مذاکرات بیکار ہیں۔ یہ صرف حملے رکوانے کے لیے عرب ممالک کی جو تنصیبات کی لسٹ جاری کی گئی کہ یہی وہ قیمت ہوگی، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ ٹرمپ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ہی ہیں۔ جنگ ہونا نہ ہونا، ابنائے ہرمز، باب المندب، یہ سارے فیصلے ان کے ہیں۔ وہ مذاکراتی عمل میں آنا چاہتے ہیں لیکن طاقتور حیثیت سے، مفاہمت سے پہلے مزاحمت والا معاملہ۔ ٹرمپ نے حملوں کے بعد جو ٹویٹ کیا وہ دیکھیں کہ دنیا کی دوسری عالمی جنگی تیاریاں میں نے کی ہوئی ہیں، دنیا کی دوسری عالمی جنگی، اور اس میں پھر عربوں نے مجھے پکڑ لیا کہ لڑنے نہیں دے رہے، اور میں تو امن کی خاطر خاموش ہوں، ابنائے ہرمز کھلوانا چاہتا ہوں، بس جوہری پروگرام ختم کر دیں، پھر دنیا کا مستقبل ہوگا، ایران اس معاہدے پر ہمارے ساتھ رضامند ہوگا کیونکہ اسرائیل بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، اور کامیاب خوشحال ایران بنا دیں گے، معاہدہ کر لیں، ورنہ میں حملہ کر دوں گا۔ یہ وہی بات ہے۔ اب حالت اس کی اپنی یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جو میڈیا کی بریفنگز ہوتی ہیں، تفصیلات وہ کینسل کر دی گئی ہیں۔ کیا جواب دیں ان کو؟ ٹرمپ عوامی تقریبات، انٹرویوز کو اس میں کینسل کر رہے ہیں کہ میں میڈیا کو روز وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کر کیا رہے ہو، مذاکراتی عمل میں کیا ہے، جنگ میں کیا ہے، کیا جواب دیں؟ ایرانی وزیر خارجہ کے پاس سعودی عرب اور ترک وزرائے خارجہ دونوں کو بھیجا ہے، لیکن اس دوران بھی ایران نے عراق میں جو اپنی علیحدگی پسند کرد ہیں ان کے ٹھکانوں پر، جنہوں نے یہ تیاریاں کی ہیں زمینی اور فضائی کارروائیوں کی، ان کردوں کے ٹھکانوں پر بھی بڑی شدید قسم کے حملے کیے ہیں، اور آج مزید آپریشنز بھی ایران مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس پورے معاملے میں ظاہر ہے جو سب سے بڑا ٹوسٹ آیا جس سے یہ معاملات تبدیل ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہے ایران کے ساتھ چین اور روس کا جو ناقابل تسخیر اتحاد بنا ہوا ہے، دفاع بنا ہوا ہے کہ امریکہ کے قابو نہیں آ رہے۔ ابھی آپ دیکھیں چین پر، چینی کمپنیوں پر امریکہ نے پابندیاں لگائیں، 2 بجے اعلان کیا، 2:10 میں کہ ایران سے تیل نہیں خریدے گا چین نے جواب دیا وزارت خارجہ نے کہ پابندیاں ہماری جوتے کی نوک میں ہیں، آپ ہمارے معاملات سے دور ہیں، ہم تیل خریدنا بند نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے اپنے کارگو جہاز اسلحے کے ایران کو بھیجنا شروع کر دیے۔ پہلے 16 جہازوں کی خبر تھی، پھر 400 میزائل وہ راکٹ لانچرز کی تھی، اب 60 جہازوں کی خبر آ رہی ہے، پورے انٹرنیشنل میڈیا میں پھیلی ہوئی۔ اب ایران چونکہ جنگی برتری بھی رکھتا ہے، فوجی صلاحیت بھی ہے، طاقت بھی اس لیول پہ ہے، تو پھر اب معاملہ کدھر جائے گا؟ یہ اب اپڈیٹنگ سٹوری ہے۔ پاکستان کے حالات میں یہاں انٹرسٹنگ معاملہ اس پورے معاملے سے کیا جڑا ہوا ہے، جو ابھی تحریک تحفظ آئین کے سپوکس پرسن انہوں نے بتایا کہ علامہ راجہ ناصر عباس سے یمن کے اردن میں جو سفیر ہیں انہوں نے رابطہ کیا کہ پاکستان کی فوج یمن کے ساتھ سعودی عرب کے بارڈر پر بھی تعینات ہو گئی ہے اور جیٹ جہاز بھی بارڈر پر لگے ہوئے ہیں، ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری بھی سعودی عرب اور یمن کے درمیان ثالثی والا کام جیسے ٹرمپ کے لیے کرتے رہے وہ کریں، یہ 2 مسلمان ملک ہیں، لڑائی نہ کروائیں، معاملہ خطرناک ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی دیکھیں پاکستان میں اس وقت فوج 4 محاذوں پر پھنسی ہوئی ہے، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، اور اب جو شروع ہونے والا ہے، کیونکہ کشمیر میں تو اب بات مطالبات حقوق سے آگے چلی گئی، انہوں نے اعلان کر دیا ہم پوری ریاست لیں گے۔ اور یہاں سچویشن یہ ہے کہ علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ دیکھیں، آج آپ کے سامنے یہ ویژول سے چل رہے ہوں گے، یہ خان رہائی کی سونامی بنتی جا رہی ہے۔ یہاں ابھی تو شہریار آفریدی علیمہ خان کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن چند دنوں میں آپ کو سارے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، یہ آپ دیکھیے گا، ابھی آپ علیمہ خان ہی قیادت کر رہی ہوں گی کیونکہ کارکنان عوام ان کے ساتھ ہے، اور یہ عوامی مہم کا جو اثر ہے کہ خیبر پختونخوا کی قیادت پر بڑا شدید دباؤ ہے، یہ اب مجبور ہے کہ 5 اگست کے جلسے میں انہیں آر یا پار والا معاملہ کرنا پڑے گا۔ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کی مہم ہے اور پاکستان کے حالات میں وہ آپ کو پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی نظریں بھی اب اسی 5 اگست کے جلسے پر ہیں۔ اسلام آباد میں ابھی انہوں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے، کنٹینرز لگوا دیے ہیں، اضافی نفری اکٹھی کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان ہو تو پھر اسے روکنے کے لیے کس طرح روکنا ہے، کیا کرنا ہے۔ لیکن اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ کشمیر میں ہے، یاد رکھیں، پنجاب کے بھی 14,000 گلو بھٹوں کے دستے وہ کشمیر میں موجود ہیں، پھر خیبر پختونخوا میں بھی آپریشن ہو رہے ہیں، بلوچستان میں بھی اس وقت 40,000 50,000 ہزار آپریشن ہو رہے ہیں، تو فوج تو مصروف ہے، تو یہ معاملہ ان کے لیے خطرناک ہوگا وہاں سے نکال کر یہاں لانا۔ اور پھر تحریک انصاف کا یہ جو آپشن لانگ مارچ ہے یہ ڈی چوک کی طرف ہوگا یا اڈیالہ کی طرف، یہ بھی اعلان 5 اگست کے جلسے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 2 مزید آپشنز ہیں، ایک تو ظاہر ہے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا، جو نظام سے نکلنے کا،
اور تیسرا یہ تمام سیاسی جماعتوں کو، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہے. اور آپ کو انٹرسٹنگ خبر دوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی رابطے کیے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. فیلڈ مارشل کو ہم فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ دیتے ہیں، آپ قومی حکومت کے نام پر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، پھر ہم عمران خان کے معاملات پر رہائی سمیت آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ انہیں یہ بات پتہ ہے ان سب کو کہ عوامی حمایت جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کے ساتھ ہے، وہی اس تحریک کو اس لیول پہ لے کے جا سکتے جیسے وکلا کا لانگ مارچ تھا. اب نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ فیلڈ مارشل کا ہاتھ ہٹتے ہی عوامی سطح پر تو ویسے ہی یتیم اور لاوارث ہیں. اب تحریک انصاف کے علاوہ انہیں کہیں اور سے پلیٹ فارم نہیں مل سکتا، لیکن تحریک انصاف انہیں کیسے اپنے ساتھ جوڑ سکتی ہے؟ اور جب تک عمران خان خود آپ کو پتہ ہے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کریں گے، اور یہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بلیک میل کریں کہ دیکھیں خان کی صحت کے حوالے سے ابھی جو خبریں ظاہر ہے کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہیں، کچھ آزاد ذرائع سے ہیں، کچھ صحافیوں کے اپنے ذرائع سے ہیں، ان کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تردید کی جا سکتی ہے. یہ یاد رکھیں بات، کیونکہ عمران خان سے ملاقات کسی کی بھی نہیں ہو رہی. عمران خان اس وقت ظالموں کے چنگل میں، جن کی تاریخ سیاہ ہے، جو نواز شریف کی تو جعلی پلیٹلیٹس کی رپورٹ بناتے رہے، انہی عدالتوں سے آزاد کرتے رہے، لیکن انہی عدالتوں میں انہی معاملات میں انہوں نے پہلے بھی ماضی میں ان کا بڑا بد کردار ماضی ہے، اور خان پر جو ظلم و ستم ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. اب تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات چاہتی ہے اس صورت میں کہ جب یہ عوامی لانگ مارچ یا دھرنے کا فیصلہ دے چکے ہوں، تاکہ عمران خان سے ملاقات میں انہیں کوئی خوف یا خطرہ نہ ہو کہ تم نے اب تک کیا کیا ہے. اور اب اس میں اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف سے ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ دینے کے لیے وہی جو آپ کو پتہ ہے ملاقاتوں کا چورن بیچا جاتا تھا، وہ عین جنون پہ جب تحریک آئے تو پھر وہی دوبارہ شروع. اب یہ عمران خان کی طرف کہہ رہے ہیں ہم جینونلی ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور یہ فیصلہ تو ظاہر ہے عمران خان نے خود ہی کرنا ہے. ان کے ساتھ جو اب تحریک انصاف کے مذاکرات کی شرائط ہے وہ دیکھیں ان کی اپنی بقا کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے. عمران خان کی یہ رہائی کی بات ہو، اسپتال منتقلی کی بات ہو، وکلا ڈاکٹرز کی رسائی کی بات ہو عدالتوں میں اور رہائی، اس کے سارے ٹھوس ثبوت کے علاوہ پیچھے نہ ہٹیں. سب سے بڑی جیت ان کی یہی ہوگی. 5 اگست سے یہ سارا معاملہ ایسا طے کر لیں تو پھر عوامی سیاسی سطح پر کی تحریک خود بخود کامیاب ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت جو ہائی لیول پر ادارے کی جو خبریں آ رہی ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ خبریں انہی 7 لوگوں کی طرف سے ہیں جو جونیئر کے نیچے کام کر رہے ہیں، جنہیں استعفے نہیں دینے دیے جا رہے کہ آپ نہیں چھوڑ سکتے، اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اسی طرح اسی نوکری پہ کام کرو. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نوکری تو کریں گے، پھر آپ کا جینا بھی ہم حرام کریں گے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو اسی لیے ہو رہا ہے. نواز شریف کیمپ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس میں وہ تمام منصوبے اور پلان جو باقاعدہ فیلڈ مارشل یا محسن نقوی کے بنائے گئے وہ اب نواز شریف تک پہنچ گئے ہیں. اب اس میں وہ منصوبے ایسے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں کا نقصان ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل صدر بنے تو زرداری آؤٹ، اس کی صدارت ختم. محسن نقوی وزیر اعظم بنا تو شہباز شریف کی وزیر اعظم ختم، وزارت عظمیٰ ختم، اور بلاول بیچارے کا اگلا نمبر تو وہ آنا ہی نہیں. تو یہ چیپٹر دونوں کا کلوز ہے، دونوں جماعتوں کا نقصان ہے. تو نواز شریف کی طرف سے زرداری کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے دونوں مل کے ہم محسن نقوی کو اور فیلڈ مارشل کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ہو تو نہیں سکتا، لیکن سیم پیج پھٹ گیا، یہ بات اب سامنے. اور یاد رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے کیا نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بہت سارے ہیں. اب اس کا جو نقصان نون لیگ کو ظاہر ہے وزارت عظمیٰ کے ساتھ پنجاب میں ہے صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے، کہ علیم خان کو یہاں انچارج بنانا یا مریم نواز کو صرف لاہور کی حد تک ایک صوبہ دے کے خوش کر دینا، بنا کے صوبہ. پنجاب کی تقسیم نون لیگ کے لیے ہضم نہیں ہو سکتی، کیونکہ سندھ میں بھی یہی پیپلز پارٹی کا حال ہے، وہاں ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کے اقتدار کے ٹکڑے کر کے وزارت اعلیٰ دیں. اسی لیے پھر نون لیگ ابھی چاہتی ہے کہ فیلڈ مارشل کا جو سب سے سیاسی طاقت ہے اسے توڑنے کے لیے پہلے استعفیٰ محسن نقوی کا، پھر فیلڈ مارشل کا. اور یہ جہانگیر کرامت کا 1998 میں جو آرمی چیف تھا، اس کی گورننس، جس نے گورننس پہ اعتراض کیا تھا، نواز شریف وزیر اعظم تھا، اس سے استعفیٰ لیا گیا تھا. اب وزارت داخلہ، محسن نقوی، فیلڈ مارشل، ان کی جو تقریر ہے گورننس کے نظام پر کہ سب کچھ فیل ہو گیا ہے، تو شہباز شریف تو ظاہر کچھ کر نہیں سکتا. تو اب نواز شریف نے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے. اس کی بیٹی خود کہہ رہی ہے اور باقی بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ بیدار ہو گئی ہے. اب ہنسی بھی آتی ہے اس بات پہ، لیکن بہرحال چلے مان لیتے ہیں اس بات تک کہ ابھی خواجہ آصف نے محسن نقوی پر 399 صفحات کی آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے، جس میں وزارت داخلہ پر منشیات سمیت 65 ذیلی اداروں کی جو کرپشن اور خوردبور کے الزامات ہیں، اسلحے، لائسنسوں کے فنڈ ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، بختر بند گاڑیوں کے NOCs ہیں، ایون کہ ڈرائیور لائسنسوں کی فیسیں وغیرہ، یہ ساری محسن نقوی پہ ڈال دی، یعنی فیلڈ مارشل پہ ڈال دی. اینٹی نارکوٹکس فورس کے جو آپ کو پتہ ہے ہیلی کاپٹروں کے 1 ارب 20 کروڑ کا حساب مانگا ہے کہ چلو ہم تو چور ہیں تو تم بھی پھر ڈاکو ہو. تو معاملہ وہاں تک پہنچ ضرور گیا کہ ان کی واپسی ناممکن ہے، کیونکہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں رہا. اب فیلڈ مارشل ہوں گے یا آل شریف ہوں گے یا بٹوارے کا مال کس طرح بٹے گا، اب سارا معاملہ اس طرح ہے. اب اسٹیبلشمنٹ اور فیلڈ مارشل تو انہیں کیا کہنا ہے کہ فارم 47 کے نظام کو لپیٹے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ جو چارج شیٹ ابھی انہوں نے تازہ ترین اپنی بڑی میٹنگ میں شہباز شریف پہ لگائی ہے، اب یہ دیکھیں یہ چارج شیٹ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں لگی ہے. وہاں محسن نقوی تو تھا، باقی سارے بھی تھے.
الزامات کیا ہیں کہ 4 سال میں 2022 کے بعد جو سسٹم کلیپس ہوا اور شہباز شریف کو حکومت دی، اس میں 120 سے زیادہ بیرونی دورے کروائے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ لگا کہ باہر سے کچھ لے کر آئے گا۔ ان 120 دوروں میں 300 سے زیادہ MOU کے کاغذات کا ڈھیر تو آ گیا، ڈالر ایک نہیں ہے۔ اب یہ اس پہ ماننے پر تیار نہیں، کیونکہ سسٹم تو دیکھیں کلیپس ہو چکا تھا جس دن انہوں نے انتخابات 90 دن میں ختم کیے۔ یہ تو ابھی آپ کو اطلاع دے رہے ہیں نا، سسٹم تو اسی دن ناکام ہو گیا تھا جب عمران خان کے ہائی کورٹ کے شیشے توڑ کر رینجر سے اغوا کروایا، رینجر سے۔ اب تحریک انصاف کا جب بلہ چھینا، مخصوص نشستیں چھینی، اسی وقت انہوں نے پورا نظام تباہ کر دیا تھا، یا کریک ڈاؤن کر کے عمران خان کو اغوا کیا، پھر الیکشن لوٹا، فارم 47 کے گوبر کی راکھ جلا کر اپنے منہ میں ملی، تو نظام اسی دن تباہ ہو چکا تھا۔ یہ پاکستان کے سارے بڑے سینئر اور بڑے بڑے بیوروکریٹس، کمشنر راولپنڈی، لیاقت چٹھا، وہ ریٹرننگ افسر دھاندلی کے پول کھول رہے، خود ابھی جماعتیں مان رہی ہیں سارے۔ تو اس نظام کو تو انہیں اسی دن تباہ کر دیا تھا، یا جس دن انہوں نے فوجی عدالتوں میں سویلینس ٹرائل شروع کیے تھے، یہ نظام جل گیا تھا، اس دن راکھ بن چکی تھی۔ عمران خان مقبول رہنما 80% مینڈیٹ کو جبری اغوا، پھر عدالتوں میں رسائی ختم کرنا، وکلا ڈاکٹر سے نہ ملنا، قید تنہائی، پھر اقوام متحدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے اور تمام انٹرنیشنل اداروں نے خبریں دیں، وہ کالم لکھے، وہ اخبارات جو 2-2 سال سے موجود ہیں، جن پہ بھرمار لگی ہوئی ہے، جو دنیا کے تمام بڑے بڑے سرمایہ کار، جو بڑے لوگ پڑھتے ہیں، عدالتی رینکنگ دیکھتے ہیں، امن و امان دیکھتے ہیں، سیاسی استحکام دیکھتے ہیں کہ جہاں نہ آزاد سیاسی نظام ہے، نہ لیڈر آزاد ہیں۔ یہ نظام پھر اسی دن کلیپس ہو گیا تھا جب 26ویں 27ویں ترمیم کر دی۔ فیلڈ مارشل کو 5 سال کی مدت ملازمت توسیع دی، 5 سال کا استثناء اور تاحیات استثناء دیا۔ اب شہباز شریف تو نااہل بد کردار ہے، سرمایہ کاری نہیں لا سکا، لیکن جو عدالتی فیصلے تحریک انصاف کے نشان چھیننے، الیکشن ٹریبیونل کا، الیکشن کمشنر کا ابھی تک لگے ہونا، تو یہ نظام کیسے آپ کو پتہ ہے بتا سکتے ہیں کامیاب ہے؟ یہاں لاکھوں ووٹ لے کر جو جیت کر منتخب نمائندے ان کو نائل کر کے نشستیں چھین کے نون لیگ پیپلز پارٹی میں بانٹی کی، سر عام سب کے سامنے۔ سپریم کورٹ ختم کر کے وفاقی آئینی عدالت میں نائل بد کردار 15 نمبر سے جج اٹھا کے لگائے۔ تو ان حالات کے بعد اب ادارے کے اندر بھی اور باہر بھی سب یہ بات پہ متفق ہیں کہ ہم چاہے الٹے لٹک جائیں، سیدھے لٹک جائیں، روئیں چیخیں پیٹیں، جیسے وہ کہتی نا مریم اورنگزیب، یا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں۔ اب حل صرف یہی ہے، سرنڈر کریں، اور کوئی حل نہیں ہے۔ مقبولیت ان کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہ کہتے تھے ہم نے کون سا الیکشن لڑنا ہے، ہمیں عوامی مقبولیت کی ضرورت ہی نہیں۔ آج ریفرینڈم کے ذریعے 90% عوام کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش، جو فارمولا جنرل ضیاء الحق نے 1984 میں لگایا، یا 2007 میں زوال کے وقت مشرف نے لگانے کی کوشش کی کہ یہ ریفرینڈم کروائیں، ایک ایسے سوال اس طرح لکھیں کہ جس کا جواب صرف ہاں میں آئے، جیسے ضیاء الحق نے کیا نا کہ اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے آپ راضی ہیں، قرآن و سنت اسلام کے احکامات پر پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں۔ اب کون سا ایسا شخص جو کہ نہیں، سب نے ہاں میں جواب دیا، اس نے اسے 5 سال اپنی صدارت کے لیے ڈال دیا کہ میرے ساتھ عوام موجود ہے۔ اب ایسے ہی سوالات لکھ کے ہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جانا ان کو پھر بھی عمران خان کے پاس پڑا، اور اب اس میں جانے کے لیے تیار بھی ہیں۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ اڈیالہ جیل کے دروازے ابھی خود کھولیں گے، آپ خود جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں ان کے پاس راستہ نہیں ہے۔ اب ان کے جو لوگ خود کہہ رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں کہ جی ہم عمران خان سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، اب دیکھتے ہیں خان ہمارا ہاتھ ملاتا ہے یا نہیں، خان آگے سے ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے اب یہ دیکھ۔ اور عمران خان نے تو دیکھیں بارہا ان کے ساتھ وہی کیا جو کرنا چاہیے۔ عمران خان نے کہا آئین، قانون، انصاف، عدلیہ، جمہوریت، یہ سادی سی باتیں، اور کوئی تیسری بات ہی کوئی نہیں۔ اب یہ کریں گے کیسے؟ سارا معاملہ یہ ریورسل، دیکھیں ریورس انجینئرنگ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے، جو تباہ کر دی جاتی ہے چیزیں، جیسے ڈور کے اندر گنجل پڑ جائیں تو گنجل کھولنے کے لیے جو آپ کو پتہ بڑا وقت لگتا ہے، جو لوگ پتنگیں اڑاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، یا اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ چیزوں کو دوبارہ جوڑنا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہی ساری مشکل ہے ان کے لیے کہ شروع کہاں سے کریں، اس کو کس طرح ٹھیک کریں، کس طرح فیس سیونگ لیں، کس طرح سیف ایگزٹ لیں۔ یہ ٹرمپ آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے، اس نے جنگ تو شروع کر دی، اب نکلے کیسے؟ اس کا کوئی راستہ کوئی دنیا میں ان کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں وہ نہیں بتا پا رہے کہ کیسے نکلے۔ حال تو بڑا آسان ہے، آپ سرنڈر کریں، لیکن وہ پھر عوامی حمایت، وہ بیانیاں، وہ فیس سیونگ، وہ لوگوں کے سامنے جا کے بڑے بڑے بیانات، بڑے بڑے بول ہم لاتے ہیں، ہم کرتے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ اب اسی لیے ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ استعفیٰ دینے کے بعد جان چھوٹتی ہے، اور یہ چیز انہیں اس وقت بتائی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھیں ابھی آپ کو احتجاج کی اجازت نہیں دی، آپ کو رونے تک نہیں دیتے، گولیاں مارتے ہیں، اس لیول پر ظلم تو آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کے ہنسنے پر بھی دیکھیں پابندیاں لگاتے ہیں۔ مین سٹریم میڈیا کا ایک ہی پروگرام وہ تابش ہاشمی کا، جو وحید مراد اور انور مسعود کی تھوڑی جھلک نظر آتی ہے، 5 سال سے پروگرام کر تھا، اسے صرف کشمیر پہ ہونے والی ظلم زیادتی پر اس نے ہومیوپیتھک تنقید کی، کوئی ایسی بات نہیں قابل، لیکن بے شرمی کا عالم دیکھے اس کا پروگرام بند، خیر وہ بھی اب لوگوں نے دیکھنا بند کر دیا جو پہلے تھوڑا بہت۔ تو اب ان کے پاس صرف راستہ آخری یہی ہے، سرنڈر، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، کرنا تو پڑے گا۔ پاکستان میں حالات اب نیا رخ بھی لے رہے ہیں، وہ میں اب تفصیلات جو اگلے ویلاگ میں چاہوں گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔